Assalamu alaikum. I will show you the Al Jamia Salfia Bainaras, which is the largest madrasa of all it is in India. Here the children crave to get admission here. Every child who gets admission, there is a good hope that inshallah is a big alim will come out as a day. Let's see. उसी का नतीजा उसी के नज़रात आपके सामने होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। और अगर कोई और मामला हो, दाखिला ना हो या आप कामयाब ना हो, अपने आप को बराबर करें अगर आपने मेहनत नहीं की है। तो इस नाहिए से तलबा के लिए ये बहुत अहम है, और खास तौर पर जो फारिग या फारिग होने वाले तलबा हैं, क्योंकि जब हम इस मरहले से फारिग होते हैं तो बिलाशुबा बहुत सारी दुश्वारियां हमारे सामने होती हैं, ये हकीकत है। और इंसान मुश्किलात से घिरा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुश्वारियों से इंसान को घेर रखा है। हर जगह दुश्वारियां हैं। आप अगर किसी बुलंदी के काम में, अगर आपको बुलंदी चाहिए, अगर आपको आला मकाम चाहिए, तो उसके लिए बेहतर दुनिया के अंदर आप जितने कामयाब लोगों को देखते हैं, वो ऐसे उनको कामयाबी वरासत में नहीं मिली। एक जो है वरासत नहीं मिलता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, उसके लिए अपने आप को थकाना पड़ता है, तब जाके इल्म हासिल होता है, तब जाके हकीकी मामलों में एक इंसान के पास इल्म होता है। अगर हम सिर्फ सोएंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो आप एक महान चीज के सिलसिले में आपने पता किए बैठे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप मेहनत शर्त है, जो होते मुसलसल हमेशा आपको मेहनत करनी, आप करते हैं कि तलबा के लिए शाहीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। शोरा देखेंगे तो शाही है, शाहीन तेरे सामने आसमां और भी है। ये एक मरहला, इसके आगे भी बहुत सारे मरहले जो आपको गुजरना है उससे। तो इन मराहिल के अंदर आपने जो इल्म सीखा है, अब मजीद आपको अमली मैदान में कदम रखना है। यकीनन जो लोग इस हालात से जो दो चार होंगे या जो तकम्मुल के मरहले में है, जो फारिग होने वाले तलबा है, यकीनन ये ऐसा वक्त होता है कि दुश्वारियां होती हैं, इंसान परेशान हाल होता है अपने माश को लेकर के, अपने मुस्तकबिल को लेकर के, अपने घरबार को लेकर के, या हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। ये फिक्री और तवज्जो चीज है, क्योंकि ये आसान मामला नहीं होता इख्तियार करना। इसके बाद आप जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे, आपको लगता है कि जिंदगी भर चलना है उससे। ये आसान काम नहीं, पूरी जिंदगी का आपको प्लान करना है। आप अपने मुस्तकबिल को रख करके अपनी पूरी जिंदगी के हम इस रास्ते पर चलेंगे। अगर हम इस रास्ते का इंतखाब करते हैं तो यकीनन बिलाशुबा ये मुश्किल काम है, लेकिन आपने जो इल्म सीखा है उसके मुताबिक आप अमल करेंगे। आप दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी भी मैदान से जुड़े, लेकिन कभी अपनी मौलवियत को नहीं खोना। इस दुनिया की भागदौड़ में कभी भी अपने मजहबी तशक्कुस पर आंच नहीं आने देना। कभी भी कोई भी सूरत हाल हो, आप एक आलिम दीन हैं, आप एक जामिया से फारिग तहसील हैं, तो आपके आमाल उसके मुताबिक होने चाहिए। आप हदीस रसूल पढ़ते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अपने तलाबा को नसीहत करते हैं, इकरा करवाने हदीस कहने अस्हाबुल मलाहि बिल मलाहि व अस्हाबुस सिनाआत बिल सिनाआति व तुज्जार बिल तिजारति व अंत मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसानी। बहुत अजीम मर्तबा है कि देखे जो सनत वाला
ذمہ داری بھی بہت بڑی قائم ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ابو عاصم النبی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کہتے ہیں من طلب الخیر فعليه ان يطلب اعلى الامور، جو خیر کا متلاشی ہو اسے سب سے بہترین اعمال کرنے چاہیے، سب سے اعلیٰ اور اونچا. جھوٹ بولنا، برائیوں میں رہنا، ٹوک میں لگنا، غش کرنا، دھوکہ دینا، ان سب چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. فعليه ان يكون خير الناس، یہ واجب ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر ہو. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، حدیث کی تمام کتابیں پڑھیں. کیا ہم نے یہی سیکھا کہ ہم غش کریں گے؟ کیا ہم نے یہی سیکھا کہ ہم سب سے بڑے ہوں گے؟ کیا ہم نے یہی سیکھا کہ ہمارے اعمال سب سے خراب ہوں گے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے علم حدیث حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں، صحیح بخاری آپ نے پڑھی، صحیح مسلم آپ نے پڑھی، سنن کی کتابیں آپ نے پڑھی، تو آپ نے ان کتابوں کے اندر کیا سیکھا؟ آپ کے اعمال اس کے مطابق ہونے چاہیے. اور کوئی بھی ہو، آپ ہو سکتا ہے کسی مدرسے کے استاد بنے، آپ شیخ حدیث بنے، آپ کے ذمے میں حدیث کی کتابیں آئیں، اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہمارا طریقہ کیا علماء الائمہ کی طرح ہے. یہ نہیں کہ آپ درس حدیث دیں اور جاہلوں والے کام کریں، گنہگاروں والا کام کریں. ایسا نہ ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوئی بھی حدیث کہتے ہیں کہ ما کتبت حدیثا الا علیہ، میں نے کوئی بھی حدیث اگر لکھی ہے تو میں نے اس پر عمل کیا ہے. وقد مر بي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب واعطى ابا طيب دينار فاحتجبت واعطيت الهدي دينار. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے پڑھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، وہ جگہ حجامت جس کو حجامہ کہتے ہیں، حجام کو انہوں نے 1 دینار دیا. تو جب میں نے اس حدیث وہ پڑھا تو میں بھی جا کر کے حجامت کروایا اور میں نے 1 دینار دیا. آپ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء آپ پڑھتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے انبیاء، علم کا وارث، علم کی وراثت آپ کو ملتی ہے. اور یہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو آپ کو یہ اصل سرمایہ ہے. یہ بلند مرتبہ ملنا یہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی وجہ سے. ہم اور آپ حدیث پڑھتے ہیں، اب یہ نہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے تو ہم جھوٹ بولیں گے، بڑی خراب چیز ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم رہنما ہیں، ہم رہبر ہیں، اگر ہم پڑھانے والے ہیں، اگر ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اگر ہمارے اندر خودداری نہیں ہوگی، اگر ہمارے اندر برائیاں ہوں گی یا ہمارے اعمال سنت رسول کے مطابق نہیں ہوں گے، آپ سے طلبہ کچھ نہیں سیکھیں. نہ ان کے اندر خودداری آئے گی، نہ ان کے اندر ہندوؤں کی طرف ہوگی، نہ تو ان کا لباس سنت کے مطابق ہوگا. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم حدیث پڑھے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، حدیث میں آپ نے پڑھی القرآن حجۃ لک او علیک، یا تو یہ قرآن آپ کے لیے حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا. یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اگر ہم اس جامعہ سے اگر باہر جاتے ہیں اور ہمارے اخلاق و اطوار، ہمارے عادات، ہمارے صفات جو ہم نے سیکھا اگر اس کے مطابق نہیں ہے، یا ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا یا ہم اس سے دستبردار ہو گئے، یہ قرآن ہمارے خلاف. اور قیامت کے دن آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل
العمری اور ایک اس میں ہے العلمی فیما علم، علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ اور عظیم ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم نے علم حاصل کر لیا اور چل جائیں پھر کوئی بھی کام کرے. نہیں، آپ کو علم کے مطابق عمل کرنا ہے. اور جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے فارغ ہونے والے طبقہ، کسب معاش. انسان جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو کسب معاش اس کے قوم کی زندگی بن جاتی ہے. اور آپ جانیں کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے. آپ پڑھتے ہیں ان اللہ هو الرزاق. رزاق کی مبارکت کسے ہے؟ ایک بار اپنا رزق نہیں دیتا ہے. رزاق یرزق مرہ بعد مرہ. آپ گھبرائے نہیں، احساس کمتری کے شکار نہ ہو کہ ہم کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ہم داڑھی نہیں رکھیں گے، ہم کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ہم باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے. اگر ہم کسی یونیورسٹی میں ہمارا داخلہ ہو جائے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم واجبات کے تارک ہوں گے. نہیں، یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ رزق ہم دیں گے. ان اللہ هو الرزاق. اللہ رب العالمین بار بار دے گا، ایک بار نہیں. آپ خود پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. کتنے ایسے چوپایوں کو آپ دیکھیں گے انہیں طاقت نہیں ہوتی ہے رزق حاصل کرنے کی. لا تحمل رزقها الا تقدر. تحصیل کے لیے، جمع کرنے کے لیے ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ان کو روزی دیتا ہے. بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک کوے کو آپ دیکھو کہ کوہ جب چوزے کو پھوڑتا ہے، اس کے انڈوں کو جب پھوڑتا ہے جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سفید ہیں. ان کے جو ریشے ہوتے ہیں، ان کے جو پنکھ کے وہ بال کالے نہیں ہوتے. اس کو شک ہوتا ہے وہ روزی نہیں دیتا اپنے بچوں کو، دور سے دیکھ کر کے نگرانی کرتا ہے. دیکھیں گے جب اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا جب تک اس کے بال سفید نہ ہو جائے وہ روزی لے کر کے نہیں آتا اپنے بچوں کو. جو والدین ہیں وہ روزی لے کر نہیں آتے اپنے بچوں کو یہاں تک کہ بال کالے ہو جائیں. جب بال کالے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لے کر کے آتے. اس وقت جب اس کے والدین اسے روزی نہیں دیتے ہیں، اللہ نے دیا ہے طیور السحاب، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی روزی کا، اس کے بچوں کو. اسی لیے وہ کہتے ہیں کیف یتولى الله رزق الضعفاء حين يتخلى عنهم اقرب المقربين. آپ دیکھیں سب سے قریبی آپ کے کون ہیں، سب سے زیادہ شریک آپ کے والدین ہیں. وہ جس وقت چھوڑ کے اللہ رب العالمین نے ان کی روزی کا انتظام کیا. آپ پڑھتے ہیں کہ کئی مولا کی کتابوں کو، کئی کتنے کلموں کو میں کتاب پڑھائی بتائیے. ہمارے کئی مولا کی کتاب ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مادام الاجل باقیہ کان الرزق آتیہ. یہ زندگی ہے، اگر آپ کی رزق کی گارنٹی. گھبرائیں نہیں کہ ہم فارغ ہو کر کے کیا کریں گے، فارغ ہو کر کے جائیں گے، کیا کمائیں گے، کیا کریں گے. یقیناً آپ اگر بنانے کے کوئی چیز منصوبہ بنائیں گے اچھی چیز ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام یہ یہاں جو ساری انہوں نے پلان کیا کہ ہم ایسے کریں گے، یہ اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ تو ویسے بھی پلان میں اللہ رب العالمین آپ کو کام دے دیتا ہے. انبیاء کو دیکھیں، الانبیاء تو یہ ایسے کی بات نہیں ہے کہ ہماری پابندی آپ کرتے ہیں، لیکن رزق کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے کبھی ہمارے ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ طاقت اور روحان جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں جاتی ہے وہ بھی طریقے واحدہ و یسرا.
اللہ ہم کو روزی دیتا ہے، یعنی آپ کے پاس دو ہاتھ نہیں، یعنی آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ اللہ رب العالمین نے کبھی آپ کو دو ہاتھ دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ جامعہ سے فائدہ تحصیل ہونے والے ہیں، اب تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مجالات چیزیں کھولے، لیکن یاد کریں کہ ایک بچہ جو رہنے والا جو ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اسے روزی دیتا ہے نام کے ذریعے سے، سونا نام سے، والدہ کے نام سے روزی دیتا ہے، اور رزق دم، وہ روزی جو ہوتی ہے وہ ان کی روزی ہوتی ہے، کون دودھ سے اللہ رب العالمین کو رسول سے روزی پہنچاتا ہے، رہنے بازار میں انسان کے پاس کرنے کے لیے صلاحیت ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو راستہ بند کر دیتا ہے، جہاں سے روزی ملتی تھی وہ راستہ بند، اللہ رب العالمین اس کے لیے دو راستے کھولتا ہے اور پہلی روزی سے بہتر روزی اس میں جاری کرتا ہے، یعنی والدہ کا دودھ پیتا ہے بچہ، پہلے پوری کی روزی، پھر اللہ رب العالمین نے دودھ کی روزی دی، پہلے ایک راستہ روزی کا، اب اللہ رب العالمین دو راستے کھولتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ الْإِمَامُ، جب بچہ دودھ چرانے کے زمانے کو پہنچتا ہے اللہ رب العالمین دو راستوں کو بند کر دیتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ فتح له طرقا اربع، جو پیپر کھولنے جب چار راستے اللہ رب العالمین کھولتا ہے کہ وہ دودھ بھی پیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، ساگ سبزیاں بھی کھاتا ہے، کہتے ہیں کہ اسی کے چار راستے جب وہ مر جاتا ہے اللہ رب العالمین یہ چار راستے بند کر دیتا ہے۔ فتح له طرقا ثمانية إن كان سعيدا، اگر ایک صالح ہے اللہ رب العالمین رزق کے 8 دروازوں کو کھولتا ہے، وہی ابواب الجنت الثمانية، جنت کے 8 دروازوں سے اللہ رب العالمین کو روزی دیتا ہے۔ تو کبھی بھی روزی کو لے کر کے یا معاش کے سلسلے میں پریشانات اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں تمکن فی رزقی علی اللہ خالقی وعلم ان اللہ لا شک علی وما يكون من رزقی فليس يقدرني ولو كان بقاعد بحال العوامل سيأتي به الله عليكم بقدره ولو لم يكن من الإحسان بذلك ففي أي شيء تذهب الناس حسرة وقد كسب الرحمن للسفارة۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو روزی دے گا، اور آپ خود پڑھتے ہو گئے کہ اللہ یہ جائز لو مخرجا، خاص طور پر وہ طلبہ جو قائم ہونے والے ہیں، آپ اپنی سمت متعین کریں، یا آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، آپ مدرسے میں جائیں گے، آپ کسی جامعات میں درس بطور مدرس کام کریں گے، یا کرنے کی کوئی بھی شعبہ ہو، لیکن کسی بھی شعبے میں جانے سے آپ نے جو علم سیکھا ہے، آپ نے جو روشنی لی ہے، اس سے اندھیروں کو مٹائیے گا، اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے گا۔ کبھی بھی آپ سے مت سوچیے گا کہ ہم اس دین سے زیادہ پردہ ہو کر کے عزت پائیں گے، اصل حقیقی عزت اسی علم میں ہے۔ مسجدوں کا اہتمام کیجیے گا، خطبات کا اہتمام کیجیے، دروس وغیرہ کیجیے، لوگوں کو سمجھائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تب تو آپ اس لیے حجت ہے، اور یہاں تک کہ معاشرے کے اندر جو مقام ملے گا وہ بھی آپ کو ملے گا۔ آپ پڑھتے ہیں امام محمد بن الوهاب رسول ثلاثہ پڑھتے ہیں، یہ علم رحمۃ اللہ لأنه يجب عليك تعلم 4 مسائل: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى۔ علم آپ نے سیکھا ہے، عمل آپ کر رہے ہیں، اور اس کی طرف دعوت دیں گے، آپ علم کو پھیلائیں،
دوسروں کے سینوں کو منور کرے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی الگ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ہندوستان میں بی اے کی ڈگری والے کتنے سارے لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہوں گے. یعنی جو سند اگر آپ یہ سوچتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. کتنی جگہوں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درجہ 3-4 پڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں, یعنی ان کو باتوں بھی نہیں ہوتا ہے. حدیث صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح بات کیا ہے, عربی میں نہیں جانتے. ایسی جگہوں پر آپ کی ضرورت ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ کر کے آئیں, کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے, آپ غصہ نہیں کریں گے, آپ کے آزاد نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. سارے لوگ اسی میں, آپ یہاں طالب علم ہیں, لیکن جب یہاں سے آپ جائیں گے اپنے میدان میں, لوگ آپ کو طالب علم کی حیثیت سے نہیں, یہ طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں گے. تو آپ کے اخلاق جو ہے, اخلاق جو ہے, یہ جو ہے سنت کے مطابق. ایسا نہیں کہ ہم ہماری زبان تعمیر آتے ہو, ایسا نہیں کہ ہم کسی کو گالی قبول کریں, ایسا نہیں کہ ہم کو بولیں. یہ تمام چیزوں سے بچے گا اللہ خدا کے نام میں عزت دے گا. اور آپ جب پڑھتے ہیں ایمان کیسے چلیں گے, کیسے ہیں, دیکھیے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ان کی سانسوں کی حفاظت, ان کے اقوال کی حفاظت, ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہم لوگ ہیں. بڑا عظیم شرف ہے, اور یہ عظیم ذمہ داری بھی ہے, معمولی ذمہ داری نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے تھے اذا علمت بعض من اهل الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. کسی اگر اہل حدیث کو میں دیکھتا تو گویا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ غور کیجیے گا, اور سماج میں جا کر کے اور لوگوں کی طرح ہو جانا, یا اپنے اعمال کو انجام نہ دینا, یا جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ نے علم سیکھا ہے اس کو نشر نہیں کرنا, یہ علم جو آپ کے خلاف ہے جو آپ نے علم سیکھا ہے. تو اس لیے عزیز طلباء, آپ امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں, آپ کا اعتبار ہے, اس میں آپ محنت کیجیے, غش نہیں کیجیے, دھوکہ نہیں دیجیے کسی کو. کیا فائدہ اگر آپ دھوکہ دے کر کے پاس میں ہو جائیں, جس دن آپ کو بولنا ہوگا, جس دن آپ کو پڑھانا ہوگا, آپ کیا پڑھائیں. تو اس طرح کی حرکت نہ کریں اور محنت کریں, اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں, دعائیں کریں, رشتے داروں کا خیال کریں, اور اپنے اخلاق کو سنبھالیے گا. دیکھتے ہیں آج سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, اپنے ہی اکابرین پر, اپنے ہی علماء پر تعلق نہیں کرنا جیسے ان کا پسند. آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبُّكَ فَوْقَ الْغَلِيظِ الْقَلْبِ لَنْ تَقُومُ مِنْ حَوْلِهِ. سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع واجب ہے, جھوٹ نہیں کہیں گے, وہ ہوتی ہے ان کے جانے, سرکار ہے, جنت کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق درست نہیں ہوتے, یہ صحابہ جیسا مخلص لوگ بھی آپ کے پاس نہیں, یہ لوگ بھی نہیں ہوتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان العقیدہ بدون حقوق شجر لا ثمر لها ولا نبات. یہ عقیدہ اگر اس میں اخلاق نہ ہو آپ کے یہاں تو وہ ایسے درخت کی طرح ہے جس کا سایہ ہوتا ہے. تو محنت کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں, اور زندگی کے جو مراحل ہیں اس سے بات جو ہیں اس سے گھبرائیں نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں, اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے راستے پر لگائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے.